खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब और बाबरकत नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाज़िर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुने पढ़ें, आएँ खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग है, और खुदा के पाक रूह के लिए जो हम सबको खुदा फहम अदराक बख्शता है और हम सब के दिलों की आँखों को रोशन करता है। कादर मुतले खुदा यस्सु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ कि आज हम मखारियास के हकीकी मायने को जान सकें। सो हमारे दिलों की आँखों को रोशन करना, ताकि ज़मीन पर तेरे नूर में ज़िंदगी बसर करने वाले बने। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। आज आपसे सवाल है, आपकी रफ़ाकत किन के साथ है, शेरों के साथ या शरीरों के साथ? क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह यहूदा के कबीले का शेर बबर है, और जो कोई उस पर ईमान लाता है, इमसाल 28 बाब के मुताबिक खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाज शेर बबर की मानद है। तो ज़रूर सोचें और इस बात पर गौर करें कि आपकी रफ़ाकत किन के साथ है, क्योंकि रफ़ाकत के वसीला से हम मखारियास बाबरकत ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसलिए आज हम नए अहदनामा में से मुबारक यानी कि मखारियास कौन है, जैसे हमने कुछ दिन पहले खुदा के कलाम में से ज़बूर 1 उसकी पहली आयत पर गौर करते हुए हमारे रूहानी उस्ताद खुदा के प्यारे दाऊद से जो खुदा का बंदा है सीखा था कि मुबारक है वो आदमी या औरत जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। हमने जो मुबारक का लफ्ज़ अबरानी ज़बान में देखा था वो था ऐशर। आज हम नए अहदनामा में यूनानी का लफ्ज़ जो मुबारक के लिए इस्तेमाल किया गया है मखारियास गौर करेंगे और देखेंगे कि मखारियास कौन है, मखारियास का इस ज़मीन पर क्या मकसद है, और मखारियास किस तरह दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकता है। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में यूं मरकूम है, मुबारक है वो दयानतदार आदमी या औरत जो क्या करते हैं, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, मखारियास हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक जो हमारे लिए अलाही आईना है, बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ लक़ब दिए गए हैं खुदा के कलाम में, जैसे कि वो हमारे कदमों के लिए चिराग है, हर दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, वो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, और हथौड़े की मानद है, वो आग की मानद है, और खुदा का कलाम रूह की तलवार है। खुदा का बंदा यकूब कहता है कि वो खुदा का अलाही आईना है, जो हर एक फ़र्द बशर को उसकी हकीकी पहचान, मकाम और खुदावंद खुदा में क्या कुछ दस्तयाब है दिखाता है। इसलिए आज हम उर्दू में जो लफ्ज़ मखारियास के लिए तर्जमा किया गया है वो है मुबारक, और मुबारक को मुख्तलिफ लफ्ज़ों से बयान किया जाता है, जैसे कि खुश नसीब, नेक नसीब, मुतमिन, कामयाब, मसरूर, दिलशाद, मुक़द्दस, बाबरकत, जिन पर फजल, करम या रहमत की गई हो। और मुबारक के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है ब्लेस्ड।
اور یونانی زبان میں مکاریاس جو کہ 50 دفعہ نئے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے اور اس میں سے 47 دفعہ انگلش میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے بلیسڈ، ایک دفعہ فورچونیٹ اور ایک دفعہ ہیپی، اور آخری دفعہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ہیپیئر، اور یہ تمام لفظ استعمال کیے گئے ہیں مکاریاس کے لیے۔ اس لیے آج ہم نئے عہد نامہ میں سے مبارک مکاریاس کون ہے، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ مکاریاس کس طرح اس زمین پر غموں، دکھوں، ہر طرح کے برے حالات، مصیبت، پریشانی اور تمام مشکلات کے باوجود بھی مکاریاسی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو 5واں باب خداوند یسوع المسیح کا پہلا پیغام ہے جو اس نے پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو اور اس کے سامنے جو یہودیوں کی بڑی بھیڑ تھی ان کو دیا۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے پرانے عہد نامہ میں کوہ سینا کے پہاڑ پر جب خدا نے اپنا الہام خدا کے بندہ موسیٰ نبی کو دیا اور اس نے بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام اور خدا کے وہ تمام ضابطے بیان کیے کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں موسیٰ نبی نے یہ نبوت کی تھی کہ خدا ہمارے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا جو بنی اسرائیل قوم کی قیادت اور رہنمائی کے لیے اچھا چرواہا ہوگا۔ ٹھیک آج ایسے ہی متی 5 باب میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح اس نبوت کو پورا کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تعلیم دیتے ہیں اور بڑی بھیڑ ان کے پاس ہے، اور 5ویں باب کی 3 آیت سے جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، مبارک ہے جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور یہاں پر جتنی دفعہ لفظ مبارک استعمال ہوا ہے سب میں کہا گیا ہے مکاریاس وہ ہے جو دل کا غریب ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سے لوگ دولت مند ہیں لیکن دل کے غریب نہیں۔ غریب ہی غریب کے حالات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو 3 آیت میں سیکھنے کو ملتا ہے، دل کے غریب سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننا کہ میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، اس لائق نہیں اور کچھ کر نہیں سکتا، اور جب کوئی دل کا غریب بنتا ہے اور یسوع کے پاس آتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہو جاتا ہے۔ اور یہ پیغام جو پہاڑ پر دیا جا رہا ہے جسے پہاڑی واز کہتے ہیں، یہ ایک بڑا لمبا خداوند یسوع المسیح کا پہلا خطبہ ہے جو 5ویں باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں باب کی آخر آیت میں ختم ہوتا ہے، جسے آج ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کیونکہ یونانی زبان میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک پیغام ہے۔ بے شک اردو بائبل میں اسے آیتوں میں اور باپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر دراصل جو نبوتی بھیت بیان کر رہے ہیں، جو مبارک ہیں، جو غمگین ہیں، جو غریب ہیں، جو حلیم ہیں، جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جن پر ترس نہیں کیا گیا، جن پر رحم نہیں کیا گیا، جو خدا کو دیکھنے کے منتظر ہے، جو صلح کے پیغمبر بنتے ہیں، ان سب کو خداوند یسوع مسیح یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ یک وقت مکاریاس کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور جب وہ ان تمام حالات میں سے گزریں گے تو 1000 سالہ بادشاہی میں وہ یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، وہاں پر مکمل طور پر تسلی پائیں گے، وہ زمین کے وارث ہوں گے، یعنی کہ بہت سی جگہوں پر ایمانداروں کو اختیار ملے گا، اور
وہ مکمل طور پر اسودہ کیے جائیں گے۔ وہ حقیقی رحم کی سچائی کو جانیں گے جب یسوع مسیح کے روبرو ہوں گے، اور وہ خدا کو دیکھیں گے جیسا وہ اپنے جاہ و جلال میں ہیں، اور خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ سو مکاریاس اس زمین پر جیسے بھی حالات ہو، خدا کے کلام کے مطابق کیا کر سکتا ہے؟ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مبارک مکاریاس کون ہے؟ جب ہم متی کی انجیل 16واں باب اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع نے جواب میں ان سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں تو رکھتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے لقب تو لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس فہم اور اس ادراک سے ناواقف ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اور یسوع مسیح یہاں پر شمعون کو کہتا ہے کہ تو مکاریاس اس لیے ہے کیونکہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں۔ آج بہت سے لوگوں پر مجھے افسوس ہے کہ 50% مسیحی دنیا کے تمام دوسرے مذہبوں کے نظریات کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اخلاقی استاد ہے، وہ ایک اچھا معلم ہے، وہ ایک اچھا نمونہ ہے، وہ ایک اچھا کیا ہے جی نبی ہے، پیغمبر ہے، اور اس سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ لیکن مکاریاس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح خدا کا زندہ بیٹا ہے، وہ مجسم الخدا ہے، وہ ابن خدا ہے جو اس زمین پر آیا تاکہ ہر بے برکت انسان کو بابرکت بنا سکے، ہر ایک کو جو لعنت میں ہے اسے مبارک حالی کا پیغام دے سکے۔ لوکا کی انجیل 11 باب اس کی 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں وہ تصویر آ رہی ہے جو بیان خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ عقل مند آدمی کو مبارک اور مکاریاس اور نجات یافتہ کہا گیا ہے، اور بے وقوف آدمی کو جس نے لعنت کا اور ابدی ہلاکت کا چناؤ کیا۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ عقل مند آدمی نے کلام کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور اس نے اپنا گھر یسوع مسیح بذاتِ جو خود اسرائیل کی چٹان ہے اس پر قائم کیا جاتا ہے، اور جو گھر چٹان پر بنایا جاتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یوحنا کی انجیل 13 باب اس کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے آخری رات اپنے شاگردوں کو کہا، اور جو تمام بھید کی باتیں بالا خانہ میں، یہ یسوع مسیح کا تیسرا آخری پیغام تھا جو یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی پہلی آیت سے 17ویں باب کی آخری آیت تک ہے، اور یہ آخری خطبہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے بالا خانہ میں دیا۔ اور جب ساری تعلیم دی تو یسوع مسیح نے کہا، اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مکاریاس ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ متی یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب جب ہم اس کی 29ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع نے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ توما سے بات ہو رہی ہے۔ مکاریاس وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آج آپ میں سے جتنے سن رہے ہیں، جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، ہم سب اس پیغام کے باعث اور اس پیغام میں فٹ آتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ کبھی یسوع کو دیکھا، نہ کبھی چھوا، نہ اس کی حضوری میں بیٹھے، نہ ہی اسے کبھی روبرو سنا، اور بغیر دیکھے 2000 سال بعد اس کے پیغام پر ایمان لائے ہیں۔ تو ہمیں خدا کیا کہتا ہے؟ مکاریاس، مبارک کہتا ہے۔
مبارک مکاریاس کون ہے؟ رومیو 4 باپ اس کی 7 اور 8 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر مکاریاس کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ کس طرح ناپاکی سے پاکیزگی میں آ گیا، کہ مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک ہے وہ شخص جن کے گناہ خدا مسوب نہ کرے گا۔ مسوب سے مراد یعنی کہ حساب میں نہیں لائے گا۔ اور خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا تو اس نے ہمارے جو تمام گناہوں کی دستاویز تھی اپنے سامنے سے ہٹا دی۔ جو موت ہمارے لیے تھی اس کو زندگی میں بدل دیا۔ جو گناہ کی لعنت ہم پر تھی اسے ہمیں اس نے رہائی دے دی اور پاکیزگی کا لقب دے دیا۔ مکاریاس کون ہے؟ یعقوب 1 اس کی 12 کو پڑھتے ہیں۔ مکاریاس وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک ایماندار کی آزمائش ہوگی، اور آزمائش ہر ایک ایماندار کی مختلف رنگوں میں آتی ہے۔ ہو سکتی ہے وہ روپے پیسے کی، لالچ کی، جھوٹ کی، فریب کی، خاکساری کی، یا پھر اپنے آپ کو بڑھانے کی، یا خدا کے کلام کو انکار کرنے کی، یا یسوع مسیح کی الوہیت کے منکر ہونے کی۔ مکاریاس وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ بائبل مقدس میں 5 تاجوں کا ذکر ملتا ہے جو مکاریاس غالب آئے گا، جو مقبول ٹھہرے گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے قیامت کے روز جب سب کو زندہ کرے گا تو خاص الخاص مکاریاس کو وہ اجر، وہ بدلہ ملے گا۔ پہلا پطرس 4 باپ اس کی 14 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مکاریاس مبارک ہو۔ آج آپ اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں کہ مسیح کے نام سے کس طرح ہمیں ملامت کی جاتی ہے۔ بہت دفعہ اسکول میں جب کسی قسم کا برا رویہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، پانی نہیں پینے دیا جاتا، یا بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، یا کسی شاپنگ مال پر یا کسی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ میرا نام عرفان مسیح ہے یا میرا نام کرس مسیح ہے، تو لوگ سن کر ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کا بندہ پطرس کہتا ہے جب تمہیں مسیح کے نام سے ملامت کی جائے تو یاد رکھو کہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے، خدا کا روح تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ مکاریاس کون ہے؟ مکاشفہ 14 باپ اس کی 13 آیت کو پڑھتے ہیں۔ مکاریاس وہ ہیں، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے میرا جینا مسیح اور مرنا نفع ہے، یعنی کہ مسیح کے لیے جینا ہی سب سے عمدہ حق اور سچ ہے۔ اور لکھا ہے روح فرماتا ہے بے شک، یہاں پر جو لفظ بے شک کا استعمال کیا گیا ہے انگلش میں اسے کہتے ہیں آمین، یونانی میں اسے کہتے ہیں آمین، اور جس کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بالکل درست، بے شک، بغیر کسی شک کے، یا لا ریب جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ ہر خداوند کے اوپر توقع رکھنے والا ابدی سکون میں شامل ہوگا اس دنیا کو چھوڑ کر، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مکاریاس کی زندگی کا ہر ایک کام خدا کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ ملاکی نبی کا صحیفہ کہتا ہے کہ جب صادق خداوند خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے لیے یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے۔ مکاشفہ 20 باپ اس کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں، مبارک اور مقدس وہ ہیں، مکاریاس اور ہولی، مقدس، پاک وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے۔ پہلی قیامت سے شریک ہونے سے مراد یعنی کہ جو یسوع کو قبول کرتا ہے وہ بے شک ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ پیدا ہوا ہے، اور وہ پہلی قیامت سے مراد یعنی کہ جو مردوں
में से जी उठने का तजर्बा पाकर जब नरसिंगा फूंका जाएगा, आसमान पर उठाया जाएगा, वो पहली क़यामत में शरीक होगा। और लिखा है, ऐसों पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। हम जो यीशु मसीह में मखारियास हैं, हम जिस्मानी तौर पर एक ही दफ़ा मरेंगे और अबदी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे, क्योंकि बहुत से दुनिया के लोग वो जिस्मानी तौर पर पैदा हुए हैं, रूहानी तौर पर पैदा नहीं हुए, इसलिए वो जिस्मानी मौत भी मरेंगे और अबदी मौत, जिसे बाइबल मुकद्दस दूसरी मौत कहते हैं, मरेंगे। लेकिन मखारियास पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। पहला पत्रस 2 बाप उसकी 9 के मुताबिक हम शाही काहिनों का फिरका हैं। अबरानियों 4 उसकी 12 के मुताबिक 16 के मुताबिक हमको खुदा के फजल के तख्त के सामने जाने के लिए 24 आवर रसाई हासिल है। इसलिए हम काहिन हैं, हमें कहानत मिली है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है। और जब यीशु वापस आएगा तो हम उसके साथ काहिन की ज़िंदगी बसर करेंगे, और लिखा है उसके साथ 1000 साला बादशाही करेंगे। और ये 1000 साला बादशाही में जो मत्ती 5 का हमने पहाड़ी वाज पड़ा है, वो सारा का सारा पूरा होगा। लोग काहिन होंगे, लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, लोग हुकूमत करेंगे, कोई 5 शहरों पर, कोई 10 शहरों पर, और कोई उससे ज़्यादा। और ये सब किस तरह होगा? जो कोई मखारियास की ज़िंदगी यानी कि बाबरकत ज़िंदगी बसर करेगा। मुकाशफा 22वां बाप उसकी 7 में लिखा है, और देख मैं जल्द आने वाला हूँ। मखारियास वो है जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। निजात पाने के बाद हम सब की एक ही ड्यूटी है, और वो है खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वलियत देना और उसके हर एक सुकन की ताबेदारी करना। मुकाशफा 1:3 में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मखारियास है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। इसलिए मत्ती की इंजील 24वां बाप उसकी 45 और 46वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और ये सवाल जो यीशु मसीह ने किया, इस सवाल पर आपकी और सबकी गौर करवाना चाहता हूँ। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है? यहाँ पर जो नौकर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, डूलास, यानी कि खादम, खिदमत गुजार, जिसे मखसूस किया गया है, जिसे मालिक ने अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर किया है ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन इतना बताऊंगा कि अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है तो आपको खुदा के पाक रूह ने कोई ना कोई खिदमत दी है। वो उस्ताद की हो सकती है, मुबशर की हो सकती है, परस्तार की हो सकती है, मुंतजिम की हो सकती है, डीकन की हो सकती है, एल्डर की हो सकती है, और खुदा के कलाम की तहरीरों को लिखने की हो सकती है। कोई भी आपकी खिदमत है। सवाल ये है कि क्या आप अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? अगर अंजाम दे रहे हैं तो 46वीं आयत कहती है, मखारियास वो नौकर है जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करता पाए। मेरी यही ख्वाहिश है कि जब यीशु मसीह से मेरी रूबरू मुलाकात हो तो उसके मुबारक लबों से ये पैगाम सुनने को मिले कि शाबाश मेरे वफादार डूलास मखारियास, के तूने अपनी ज़िंदगी में मेरी बुलाहट को पूरा किया। इसलिए सवाल है हर एक खादम पर, सवाल है हर एक मुबशर पर कि आप अपनी खिदमत को किस तरह अंजाम दे रहे हैं। क्या आप मखारियास की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं? इसलिए आखिर में एक सवाल करूंगा, क्या आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक हैं, मखारियास हैं? अगर इसमें इस पैगाम को सुनने वालों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, तो आपको तरीका बताना चाहता हूं कि आप मखारियास कैसे बन सकते हैं। मखारियास यानी कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। ये बात हो रही है नए यरूशलेम की, जब खुदा अपने लोगों के दरमियान ख़ैमा ज़न होगा।
اور اس شہر میں اور جاموں کو دھونے کا ایک ہی ذریعہ اور راستہ ہے جو یسوع مسیح نے کہا تھا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اگر آج آپ بھیڑ نہیں ہیں تو یسوع مسیح کی بھیڑ بن جائیں، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے کہ چرواہا بھیڑوں اور بکریوں کو جدا کرے گا۔ اگر آپ بکری کی حالت کی زندگی گزار رہے ہیں، بکری سے مراد بائبل مقدس کہتی ہے غیر ایمانداروں کو جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ بکری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یسوع مسیح کو قبول کر لیں۔ اور اس کے لیے کیوں قبول کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ رومیو 3:23 میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آپ گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، آپ گناہ کے مجرم ہیں، آپ خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور اس کا حل خداوند یسوع مسیح نے کر دیا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت تھی، ابدی جدائی تھی، مگر خدا کی بخشش گفٹ آف گاڈ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیو 6:23۔ آپ نے اگر اس پیغام کو سنا اور سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرح نجات پا سکتا ہوں، تو فلپی دروگا نے یہی سوال کیا تھا پالوس اور سلاس سے کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو انہوں نے سادہ طور پر جواب دیا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرے وسیلہ سے تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب ہم نجات پا جاتے ہیں، جو کہ ہمارے اپنی راست بازی کے کاموں سے نہیں ہے، تیتس 3:5 میں لکھا ہے، بلکہ خدا خود اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کا غسل اور روح القدس سے ہمیں نئے بنانے کے وسیلہ سے مکاریاس بنا دیتا ہے، بکریوں سے بھیڑ بنا دیتا ہے، بے وقوف سے عقل مند بنا دیتا ہے، گمراہ لوگوں سے راہ کو جاننے والے بنا دیتا ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو آپ مکاریاس ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا تو آپ کو دعوت عام ہے، سادہ طور پر کہہ سکتے ہیں، یسوع تو میرے گناہوں کا کفارہ ہے، میں تیرے کفارے کو قبول کرتی ہوں، تو آپ مکاریاس بن جائیں گے۔ آئے ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ گریس بائبل چرچ کا جو مقصد ہے کہ کھوئی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی دنیا تک یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام لے کر جائیں۔ خداوند خدا، اس پیغام کے وسیلہ سے بتھیرے لوگ مکاریاس مبارک بابرکت زندگی بسر کریں، اور جو ابھی تک مکاریاس نہیں بنے وہ تیری پہچان تک پہنچے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں،